अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको मालूम है कल का तहलका मचा हुआ है कि DGISI, DGMI और डिफेंस सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन से चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात की है और ये मुलाकात 2.5 से 3 घंटे जारी रही है। इस पर आज आपको बड़ी खबर देंगे अंदर की कि ये मुलाकात किन हालात में हुई, किन अमूर पर हुई, क्या हुआ इस मुलाकात में, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट थी। तो हम इस पर आपको ज़रा अंदर की और बड़ी खबर देंगे और इस मुलाकात के आपको क्या असरात नज़र आ सकते हैं, हम ये सब कुछ आपको आज बताएंगे, एक्सक्लूसिवली बताएंगे। चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के चैम्बर की कहानी बताएंगे आपको आज कि वहाँ पर जो मुलाकात हुई वो क्या मुलाकात थी। तो देखिए, एक तो ये है कि वैसे तो जो जजेस होते हैं वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव से अलग रखते हैं। वो इस तरह से एजेंसियों के लोगों से नहीं मिल सकते, वो हुकूमती लोगों से नहीं मिल सकते। तो ये मिसकंडक्ट का मामला भी आ सकता है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है ये मिसकंडक्ट के ज़मरे में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी हम आपको वजूहात बता देते हैं। जो अहम मालूमात हैं हमने ज़राए से मालूम किया है और अब हम जिम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि ये मुलाकात मुकम्मल तौर पर ऑन द रिकॉर्ड थी। सिर्फ ये था कि इस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो क्लासिफाइड थी, यानी कि खुफिया थी, वरना ये मुलाकात हर तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंट और प्रॉपर कानूनी तरीक़ाकार को इख्तियार करके की गई मुलाकात है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये मुलाकात मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब और उनके धड़े के 2 जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन, जो कि उनके साथ मिलकर इस वक्त पंजाब असम्बली में इलेक्शन का केस को परसू कर रहे हैं और जिन्होंने 14 मई का ऑर्डर दे रखा है, उन्होंने की है ये मुलाकात। और ये उसी सिलसिले में, उस केस के सिलसिले में हुई भी एक मुलाकात है। आप इसको एक प्रॉपर समात समझें। ये कल एक प्रॉपर चीफ जस्टिस के चैम्बर में एक समात हुई है और इन तीनों अफसरान को मिलने का भी, इनको आप कह लें कि इनको मिलने का भी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने खुद दरख्वास्त की थी। ये उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात हुई है, ये फ़ौजी हुकाम की ख्वाहिश पर मुलाकात नहीं हुई। ये मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने ज़राए ये बताते हैं कि अपनी इस ख्वाहिश पर जो उन्होंने मुलाकात की ज़ाहिर की, उन्होंने ये प्रॉपर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ये कन्वे किया कि वो मिलना चाहते हैं फ़ौजी हुकाम से और उनसे ब्रीफिंग लेना चाहते हैं पंजाब के इलेक्शन के लिए क्या फ़ौज दस्तयाब होगी कि नहीं और सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है और फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये प्रॉपर हुकूमत में के इल्म में लाकर डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया और फिर फ़ौजी हुकाम की अप्रूवल से, यानी कि GHQ और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से ये मुलाकात हुई, जिसके लिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DGMI और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन तीनों को भेजा गया चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात के लिए, ब्रीफिंग के लिए इनफैक्ट। और इन तीनों ने जाकर ये ब्रीफिंग दी जो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जारी रही। और फिर अगेन हम ये क्लियर कर दें कि क्योंकि ये पूरा एक प्रोसीजर है, तो इस वजह से इस मुलाकात में आप कहीं से नहीं कह सकते कि ये एक खुफिया मुलाकात थी जजिस की फ़ौजी हुकाम से, या ये कोई मिसकंडक्ट का मामला है। तो ये मुलाकात हुई। अब आपको मालूम है कि जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, सबको नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं अलहदा इंतखाबात चाहती, फ़ौज नहीं चाहती, ये हुकूमत भी नहीं चाहती कि अलहदा इंतखाबात हों। तो उस हालात में आप समझ सकते हैं कि इस मुलाकात में कोई फ़ौजी हुकाम ने ये तो नहीं कहा होगा कि सर हम भी चाह रहे हैं इलेक्शन हो लेकिन ये हुकूमत डंडी मार रही है।
اور ہم آپ کو یہ بھی ایک بات کہہ دیں، آپ اس اشارے کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات صرف چیف جسٹس اور ان کے دھڑے کے دونوں ججز اور فوجی حکام کے درمیان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس میں ذرائع بتاتے ہیں اور لوگ بھی موجود تھے اور پراپر بریف کیا گیا وہاں پر۔ تو اس ملاقات میں سویلینز موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو یہ اس ملاقات میں تینوں معزز جج صاحبان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ کیا حالات ہیں، ان حالات میں الیکشن کا انعقاد کیوں کر پنجاب میں ممکن نہیں، فوج کی کیا مصروفیات ہیں، دہشت گردی کا تھریٹ کیا ہے، پاکستان اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، معاشی حالات کیا ہیں، اور ان معاشی حالات میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے یہ الیکشن دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کو ایک سازگار فضا فراہم کر سکتے ہیں، فوج اس میں کیا ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ اس کے علاوہ معزز جج صاحبان نے بھی دونوں انٹیلیجنس چیف سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ان کو بار بار ایک وہ ہیئرنگ کے درمیان بھی کہتے تھے کہ جو شہر اور جو علاقے ذرا امن و امان میں محفوظ ہیں تو وہاں پر ہی صرف الیکشن کروا دیں، تو اس پر بھی ان کو بریفنگ ملی۔ اور اس میں جو ایک اور سگنیفیکنٹ بات تھی، آپ کو پتہ ہے ملک میں دہشت گردی کے معاملے پر اور ان تمام معاملات پر جو ایک ریسنٹلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ڈی جی ملٹری آپریشنز بھی موجود تھے بریفنگ کے لیے، جنہوں نے فوج کے اوپر بریفنگ دی کہ فوج کس قسم کے آپریشنز کر رہی ہے، کس قسم کے آنے والے کرنے جا رہی ہے، اور کتنی فوج کی تعداد کہاں کہاں پر کھپی ہوئی ہے اور کیا کر رہے ہیں وہ۔ لیکن معزز چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اور ان کے دھڑے کے دونوں ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کو جو بریفنگ دی گئی اس میں سگنیفیکنٹلی ڈی جی ایم او موجود نہیں تھے۔ تو اس سے یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ اس میں خالصتاً انوائرمنٹ پر بات کی گئی جو ملک میں اس ٹائم برپا ہے، اور یقیناً ہمارے تینوں معزز جج صاحبان اس عہدے تک پہنچے ہیں اور اتنے عرصے سے صرف یہی کام کر رہے ہیں کیسز سننے کا، اور تقریباً تمام ہی سیاسی کیسز یہی تینوں معزز جج صاحبان پچھلے کچھ سالوں سے سن رہے ہیں، تو ان کو سیاسی حرکیات کا خوب اندازہ ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بٹوین دا لائن کنوے کی ہوئی لائنز کا بھی بہت آئیڈیا ہے۔ تو یقیناً ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فوج کہاں پر کھڑی ہے اور فوج کیا سوچ رہی ہے، فوج ان تینوں کو بھی کیسے دیکھ رہی ہے، اور فوج سپریم کورٹ کو بھی کیسے دیکھ رہی ہے۔ تو وہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ فوج نے اتنا ضرور اگر ون لائنر میں کہیں تو کنوے کر دیا ہے کہ ہم دستیاب نہیں ہیں پنجاب میں الیکشنز کے لیے، ہم دیگر امور میں مصروف ہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آج جو موسٹ لائکلی بینچ دوبارہ بیٹھ سکتا ہے 3 رکنی چیمبر میں ہی، تب دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ایکٹنگ گورنر کو کہا کہ نہیں آپ ڈائریکٹلی فنڈز ٹرانسفر کریں، تو کیا ایسا ہی یہ حکم یہ بینچ
سوری ٹو سے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہمت دکھائے گا کہ یہ آرمی چیف کو آرڈر کرے کہ نہیں جو مرضی ہمیں بریفنگ ملی آپ دیں فوج؟ ٹھیک ہے، تو پتہ چل جائے گا. تو اینی وے، تو اب یہ بریفنگ تو ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ججز کو دھمکانے کے لیے خدا نخواستہ یہ ملاقات تھی، وہ تو نہیں درست. کیا حکومت اور ججز میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ملاقات تھی؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ ملاقات نہیں ہوئی اور ان امور پر گفتگو نہیں ہوئی اس میں. اب آگے آ جائیے تو دیکھیے، ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی کہ ہم نے کافی عدالتی ذرائع سے بھی اس معاملے پر معلومات حاصل کی ہیں. ہم نے دیگر جو طاقتور حلقے ہیں ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، حکومتی ذرائع سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں جو پکچر بن رہی ہے، اب ایک تو کل وزیر قانون نے بھی اسد طور انسینسرڈ کی خبر کی تصدیق کر دی. انہوں نے گو کے نام جنرل قمر زید باجوہ کا لیا کہ ان کے کہنے پر ہم نے ووٹ کیا تھا جونیئر ججز کو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جنرل قمر زید باجوہ خود نیگوشیٹ کر رہے تھے؟ یاد ہے 2017 کے دھرنے میں جب ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہوا تھا، فیض آباد بند کیا ہوا تھا، تو ٹی ایل پی سے جو مذاکرات کیے تھے آرمی چیف کے بہاف پر جا کر، وہ اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید نے کیے تھے، جن کے دستخط بھی تھے اس معاہدے پر. تو اس دفعہ بھی ڈی جی سی ہی آرمی چیف جنرل قمر زید باجوہ کے بہاف پر مذاکرات کر رہے تھے، وہ ڈیل بنوا رہے تھے جونیئر ججز کو ووٹ کروانے والی. تو ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر ہی تھے. یہی ہماری کل کی خبر تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ ضمانتوں میں جس طرح کا پھر ہوا بعد میں، تو اب بات یہ ہے کہ جو سب لوگ ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور جو پچھلے کچھ عرصے سے موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب میں سابق فوجی عامر جنرل ضیاء الحق والی صفات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں ذرائع جو ہیں، جو یہ معاملات دیکھتے ہیں اور جو ڈیل بھی کرتے رہے پچھلے کافی عرصے سے، یا جنہوں نے موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان سے انٹریکٹ کیا ہوا ہے، چاہے وہ عدالتی شخصیات ہیں یا کوئی بھی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کس طرح سے آپ نے جنرل ضیاء الحق والی صفات موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب میں ڈھونڈ لی؟ تو وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب آپ کو ملتے ہیں تو بہت زیادہ میٹھے ہو کے آپ پر نچھاور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے گا جب وہ آپ پر سامنے سے منہ پر نچھاور ہو رہے ہیں، اصل میں وہ اندر سے بھی اتنی ہی آپ سے محبت کرتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب قرآنی آیات کا بہت زیادہ سہارا ایسے موقع پر لینے لگ جاتے ہیں. تو اگر وہ قرآنی آیات کا سہارا لینے لگ جائیں تو سمجھ جائیے کہ وہ جو آپ سے کمٹ کر رہے ہیں پھر وہ نہیں کرنے والے، پھر وہ آپ سے کوئی معذرت کے ساتھ سچی بات نہیں کر رہے. یہ ان کی پرسنالٹی کا خاصہ ہے اور یہ ان کی پرسنالٹی کی اب بالکل پہچان بن گئی ہے تمام حلقوں میں. تو اس لیے اب کوئی بھی ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس دفعہ اگر وہ کوئی کمٹمنٹ دیں بھی تو کوئی ان پر اعتماد کرے. تو تمام حلقوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اب مزید ان پر اعتماد نہیں کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں اور جو یہ کریں گے اس کے مطابق ڈیل کیا جائے. پھر
پارلیمنٹ نے 21 طرف کا معاملہ تو ریجیکٹ کر دیا ہے. اگر موضوع چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب اور ان کا بینچ ذرا یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یا کیبنٹ، حالانکہ ان پر کانٹیمپٹ نہیں لگتی، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، یہ تو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا، نیشنل اسمبلی نے ریجیکٹ کیا. اگر نیشنل اسمبلی اس طرف کسی طرف جائیں گے کانٹیمپٹ کے اختیار کے ساتھ، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. لیکن ذرا یہ کہتے ہیں یہ اختیار قومی اسمبلی کے پاس بھی ہے کہ وہ کانٹیمپٹ استعمال کر سکتی ہے. تو وہ بھی جواب میں کانٹیمپٹ کا اختیار استعمال کرے گی ایک دوسرے آئینی ستون کے خلاف، لیکن اس آئینی ستون کے ایک دھڑے کے خلاف. تو یہ تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی. تب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.